अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान पहुंच गए और इस वक्त वो पाकिस्तान में हैं। उनके पाकिस्तान पहुंचने के साथ ही अमेरिका का पाकिस्तान को ईरान के हवाले से पैगाम भी मौसूल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन ईरानी वज़ीर दाखिला की जो रात पाकिस्तान में गुजरी है, उस रात ईरान पर शदीद बमबारी की है और अमरीकी फ़ौज के ईरान के ख़िलाफ़ शदीद हमले, जिसमें बंदर अब्बास पोर्ट और मुख्तलिफ उनकी जो ड्रोन बनाने की फैसिलिटीज़ थी, उन पर हमले किए गए हैं। जो पैगाम पाकिस्तान को ईरान से मौसूल हुआ है, वो बिल्कुल सादा है कि पहले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ गैर मशरूत तौर पर खोलने का ऐलान करेगा और अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे इजारादारी या कंट्रोल ख़त्म करने का ऐलान करेगा। फिर अमरीकी हमले या सीज़ फायर पर बात हो सकती है। ईरानी तजवीज़ ये है कि पहले सीज़ फायर किया जाए और फिर 10 दिन में मुज़ाकरात किए जाएँ। अमरीकी मौक़िफ़ ये है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का और वहाँ पे ईरानी मॉनिटरिंग ख़त्म करने का ऐलान किया जाए, फ्री मैरिटाइम का ईरान गैर मशरूत ऐलान करे, फिर बमबारी रोकी जाएगी। तो ये 2 डिफरेंट मौक़िफ़ हैं इस वक़्त ईरान और अमेरिका के। ईरान पहले सीज़ फायर चाहता है, ईरान चाहता है कि सीज़ फायर हो और उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हों 10 दिन के लिए। उसको पता है कि पहले भी सीज़ फायर हुआ था, फिर वो लंबा चल गया था। इस दफ़ा भी वो सीज़ फायर और मुज़ाकरात के बहाने उसको लंबा चलाना चाहता है कि अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने पर हम मुज़ाकरात करते हैं। ईरान फिर वही कि हम पर सैंक्शंस हटाएँ, हमारा ब्लॉकेड हटाएँ, हमारे फ्रोज़न एसेट्स दें, हमारा ये करें। वो सब कुछ टेबल पे लाना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए। अमरीकियों का इस वक़्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कोई बार्गेन करने का मूड नज़र नहीं आ रहा। ये दुरुस्त है कि ईरानी वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान आने के लिए ईरान ने इजाज़त दी और ये इजाज़त पाकिस्तान ने ईरानी वज़ीर दाखिला को लेकर दी, क्योंकि अगर ईरानी जहाज़ वहाँ से उड़ता तो अमरीकी उसको निशाना बना सकते थे। वो एयर रूट और वो इजाज़त पाकिस्तान ने अमरीका से ईरान को लेकर दी, जिसमें उस जहाज़ की तफसीलात, उसका एयर रूट सब कुछ था और अमेरिकन्स ने कहा कि हम उस पर बमबारी नहीं करेंगे, उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त है। तो जो ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आए हैं, वो भी पाकिस्तान की ने उनको अमेरिका से इजाज़त लेके दी है कि उन्हें हिट नहीं किया जाएगा। जहाँ तक ये बात है कि इराक़ची साहब क्यों नहीं आए, क्योंकि इराक़ची साहब के और पासदारान इनकलाब के इख्तलाफात हैं। इराक़ची साहब को पासदारान इनकलाब ने साइड लाइन किया है, इसीलिए उन्होंने एक तफसीली इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन पासदारान इनकलाब को उनका इंटरव्यू भी पसंद नहीं आया और कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत से राज उस इंटरव्यू में अफ़शा किए हैं, जो दुरुस्त बात नहीं है। तो इराक़ची साहब को अब वज़ारत ख़ारजा का कलमदान से हटाया तो नहीं गया, लेकिन साइड लाइन कर दिया गया है और अब आईआरजीसी वज़ीर दाखिला को इस्तेमाल कर रही है मुज़ाकरात के लिए। इसलिए वज़ीर दाखिला आईआरजीसी की इजाज़त से तो आए हैं, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि वो सीज़ फायर करवाने आए हैं और अमेरिका फ़िलहाल सीज़ फायर के मूड में नहीं है। देखें, फ्रांस ने अपनी तमाम परवाज़ें सऊदी अरब और यूएई के लिए अगले 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दी हैं। मसलन एयर फ्रांस या फ्रांस की जितनी कमर्शियल एयरलाइंस जो सऊदी अरब या यूएई जाती थीं, फ्रांस ने उनको हुक्म दिया है कि अब एयर फ्रांस का या फ्रांस के झंडे वाला कोई भी कमर्शियल जहाज़ अगले 1 हफ्ते सऊदी अरब और यूएई नहीं जाएगा। जिसका मतलब है कि लड़ाई अगले 1 हफ्ते बढ़ेगी, कम नहीं होगी, जिसका फ्रांस को अंदाज़ा है कि इसलिए वो अपनी कमर्शियल फ़्लाइट्स, मुसाफ़िरों वाले जहाज़ भी उस इलाके में भेजने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा बाबुल मंदब के बंद होने के बाद भी अमेरिका कोई ख़ास खुश नहीं है और अमेरिका इसको भी ईरान का ही एक एक्ट देख रहा है। ये दुरुस्त है कि मार्केट का अंदाज़ा है कि बाबुल मंदब के बंद होने से तेल $120 तक पहुंच जाएगा फौरी तौर पे। हूसियों ने यह ऐलान किया है कि अगर सऊदी अरब ने उनका ब्लॉकेड ख़त्म ना किया, तो वो सऊदी अरब का मज़ीद ब्लॉकेड करेंगे और वो सऊदी अरब पर मिज़ाइल चलाने शुरू कर देंगे। इसका मतलब है हूसी जो हैं वो सऊदी अरब के साथ लड़ने के मूड में हैं और हूसियों की और सऊदी अरब की एक मुकम्मल लड़ाई या पूरी लड़ाई हमें नज़र आ रही है, जो खित्ते में हर नज़र आ रही है, जिसको शायद फ्रांस ने भी देखा है, इसीलिए सऊदी अरब के लिए उसने अपने जहाज़ ख़त्म किए हैं, जिसको यूएई भी अंदाज़ा लगा रहा है, क्योंकि बाबुल मंदब के बंद होने का यूएई को भी नुकसान है।
تو کیا یو اے ای اس وقت سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو کر حوثیوں کے خلاف لڑے گا یا وہ تماشا دیکھے گا؟ لیکن بہرحال یو اے ای کے لیے بھی جہاز بند کیے گئے ہیں، کیونکہ باب المندب کے بند ہونے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سعودی عرب اور یو اے ای ہیں یہ ڈی اسٹیبلائز ہوں گے، اور حوثیوں کی اور سعودی عرب کی ایک لڑائی نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے حوثیوں اور سعودی عرب کی جو لڑائی، کیونکہ حوثیوں نے ایسے مزید بیانات دیے ہیں گزشتہ رات جن سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ لڑائی صرف باب المندب بند نہیں کرنا چاہتے، وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنی لڑائی جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اور حوثیوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ایران والی لڑائی میں بھی سیز فائر نہیں ہوتا اور لیبنن میں بھی لڑائی جاری رہتی ہے، تو پھر ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پورا خطہ ہی لڑائی کی لپیٹ میں ہمیں نظر آ جائے گا۔ حوثیوں والی لڑائی میں پاکستان کو کردار ادا کرنا پڑے گا، اس کا سب دیکھ رہے ہیں۔ ویسے بھارت کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈول، وہ بھی ریاض میں ہیں، اور ان کی سعودی عرب کے فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے گزشتہ رات ریاض میں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے یہ سوال لے کر ان کو سعودی عرب بھیجا ہے کہ جو دفاعی معاہدے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن آپ کا دشمن، آپ پر حملہ ہم پر حملہ، ہم پر حملہ آپ پر حملہ، بھارت اس کی وضاحت سعودی عرب سے چاہتا ہے کہ اس کی وضاحت بھارت کے تناظر میں کیا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان بھارت جنگ ہوگی تو کیا سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہوگا اور اس جنگ میں کوئی عملی کردار ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ سوال لے کر جو بھیجا ہے بھارت نے اپنے وزیر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈول کو سعودی عرب، اور ان کی وہاں سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن جواب میں ابھی تک سعودی عرب نے بھارت کو کیا کہا ہے یہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ یہ تفصیلات تو آئی ہیں کہ بھارت نے یہ سوال دے کر اجیت ڈول کو بھیجا ہے، لیکن یہ نہیں آیا ہے کہ اس کا جواب سعودی عرب نے کیا دیا ہے۔ لیکن ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتاؤں، اس وقت سیز فائر ہونا عملی طور پر ناممکن نظر آ رہا ہے۔ مجھے کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ فوری طور پر سیز فائر لگ جائے۔ ایسا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کتابوں میں اگلے 7 دن بمباری موجود ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہیں کہ میں نے تو امریکی فوج کو ہر ممکن رد عمل کے لیے تیار رہنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے امریکی وزیر دفاع اور فوج کے سربراہوں کو نئی ہدایات جاری کر دیں، اور امریکی فوجیوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جو 2 امریکی فوجی مرے ہیں اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امریکہ میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اور ایک اور اس کا اینگل یہ ہے کہ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ لڑنے کی ایک وجہ مل گئی ہے کہ میرے تو 2 فوجی مار دیے ایران نے، تو کیا میں نہ لڑتا؟ لہذا جو یہ خطرہ تھا کہ کانگریس ان کو خلاف ہے اور کانگریس ان کو نہیں لڑنے دے گی، تو امریکی آئین امریکی صدر کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کہیں امریکہ پر حملہ ہو جائے تو وہ اس کا جواب دے، اور اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے وہ اور سخت جواب دے سکتے ہیں، اور ایک ان کو وجہ مل گئی ہے۔ لیکن یہ سخت بمباری ایران پر رکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایران غیر مشروط طور پر آبنائے ہرمز کھول دے۔ اگر اب ایران غیر مشروط طور پر آبنائے ہرمز کھولتا ہے تو یہ بھی تو ایران کی شکست ہے نا، یہ بھی پاسداران انقلاب کی شکست ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر ایران کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے صبح کہ ہم غیر مشروط طور پہ آبنائے ہرمز کھولتے ہیں، تو اس کو تو ایران کی شکست اور پاسداران انقلاب کی مکمل شکست سمجھا جائے گا، اور وہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس بمباری کے نتیجے میں انہوں نے سرنڈر کر دیا، اس کو ایرانی سرنڈر سمجھا جائے گا۔ لہذا ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ کیا ایران یہ سرنڈر کرے گا یا اپنے اوپر بمباری جاری رکھے گا؟ ایران کے جو فوجی ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران کے کسی حصے پر امریکہ قبضہ کرے گا تو ہم اس پورے حصے کو میزائلوں سے اور بمبوں سے تباہ کر دیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہاں اگر ایرانی عوام موجود ہوئے تو پھر بھی آپ تباہ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا اگر وہاں امریکی فوج کی موجودگی ہوئی تو ہم یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ وہاں ایرانی عوام موجود ہے یا نہیں ہے، ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ اگر امریکی فوج ایران کے کسی حصے پر قبضہ کرتی ہے تو ہم اس حصے کو میزائل اور بمبوں سے مکمل طور پر تباہ کر دیں گے، قطع نظر کہ وہاں کوئی ایرانی موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ ہمارے لیے امریکی فوج کا موجود ہونا کافی ہے۔ لہذا اگر امریکہ گراؤنڈ فورسز لے کر کسی
جزیرے پر آتا ہے تو ہم اس جزیرے کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ یہ تو ایک منظرنامہ جو ہے جنگ کا ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو آگے سیز فائر ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں نا، ایک اور آئل ٹینکر کو اپنائے ہرمس میں تباہ کیا گیا، اور یہ آئل ٹینکر بھی جو تھا عمان والی سائڈ سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایرانیوں نے اس کو تباہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایرانی اپنائے ہرمس کو 1 انچ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اور آئل ٹینکر کو وہاں پر تباہ کیا ہے۔ اس ایک اور آئل ٹینکر کو گزارا شاید اس لیے جا رہا تھا کہ دیکھنے کے لیے کہ اب شاید ایران نہ تباہ کرے اور عمان والی سائڈ سے جانے دے، لیکن ایران نے ابھی عمان والی سائڈ سے آئل ٹینکر کو نہیں جانے دیا۔ اس کا مطلب ہے ایرانی وزیر داخلہ کی پاکستان موجودگی کے دوران بھی اپنائے ہرمز سے ایک آئل ٹینکر کے جو گزرنے کی کوشش تھی اس کو ناکام بنایا گیا ہے۔ باقی جو نیو یارک کے میئر ممدانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر نیتن یاہو امریکہ آئے تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے مہمان ہوں گے، انہیں بالکل گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، لہٰذا انہیں بالکل گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ممدانی کو ٹرمپ نے شٹ اپ کال دی ہے، اور امریکہ کی حکومت جو ہے وہ نیتن یاہو کی پروٹیکشن کرے گی، اور ممدانی کے ایسے کوئی احکامات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک اور دلچسپ خبر ہے، جو برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہیں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے مبارکباد کا فون کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جو برطانیہ کے سابق وزیر اعظم تھے سٹارمر، ان سے ڈونلڈ ٹرمپ بالکل خوش نہیں تھے، ان کی پالیسیوں سے بالکل خوش نہیں تھے۔ وہ امریکہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل رہے تھے۔ ماضی میں برطانیہ امریکہ کے ساتھ قدم ملا کر چلا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اندازہ ہے کہ جو نئے وزیر اعظم آئے ہیں ورنی وہ امریکہ کے ساتھ چلیں گے، اور وہ ایران وار میں امریکہ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا فون ہے نئے وزیر اعظم کو، وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ نئے وزیر اعظم جو ہیں ان کی پالیسی پرانے وزیر اعظم سے کافی مختلف ہوگی، اور ایران کے حوالے سے وہ پالیسی بھی کافی مختلف ہوگی، اور ایران کے خلاف برطانیہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کر لڑنے جا رہا ہے، ایسے اشارے نظر آئے ہیں۔ ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے ہی انہیں مبارکباد کا فون نہ کرتے۔ ایسا لگتا ہے برطانیہ میں جو تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کو وہ اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں امریکہ، اور برطانیہ کی پالیسی ٹورڈز یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی تبدیلی ہمیں نظر آئے گی۔ جہاں کابینہ میں برطانیہ کی تبدیلی نظر آ رہی ہے، وہاں ان کی پالیسی ٹورڈز یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی تبدیلی ہمیں نظر آ سکتی ہے، اور یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہوگی۔ اگر برطانیہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر یورپ نہیں بھی کھڑا ہوتا تو امریکہ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو ٹرمپ کی آئسولیشن ان دا ورلڈ کی بات ہے وہ کافی حد تک دور ہو جائے گی، اور برطانیہ کا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کو ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو امریکی ایکسیس وغیرہ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ مزید 7 دن سخت بمباری جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فوری سیز فائر ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر کوئی کہے کہ 10 روزہ جنگ بندی کا مقصد عبوری معاہدے کو بحال کرنا ہے، فی الحال اس ایم او یو کو بحال کرنے میں امریکہ کی دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایم او یو کو بحال کرنے میں شاید ایران کی دلچسپی تو ہو، کیونکہ وہ ایم او یو کافی حد تک ایران کے حق میں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کئی دفعہ کھو دیتے ہیں ایک خوبصورت موقع۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایم او یو جو امریکہ سے ایک دفعہ تو سائن ہو گیا تھا ایران کے حق میں، اس کو مزید آگے چلانا امریکہ نہیں چاہتا۔ امریکہ نے شکر ہی کیا ہے کہ وہ ایم او یو ختم ہو گیا ہے۔ اب تو کوئی نیا معاہدہ ہوگا جو امریکہ کی شرطوں پہ ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو نہ ہو، لیکن امریکہ بمباری لمبی چلا سکتا ہے، لیکن اب اس ایم او یو کو مجھے نہیں لگتا بحال کرے گا۔ اگر ایرانین جو اس ایم او یو کی بحالی کی بات کر رہے ہیں تو وہ فی الحال مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ یہ درست ہے کہ ایران میں ایک سوچ میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ وہ جو آپ کو تدفین کے فوراً بعد انتقام انتقام، اور وہ جو ایرانی پارلیمنٹ میں انتقام انتقام کے نعرے آ رہے تھے، اور وہ جو آئی آر جی سی نے ایک ماحول بنایا تھا پورے ایران میں جنگ کے حق میں، جس کے بعد آبنائے ہرمز بند کی گئی تھی، وہاں پہ ٹینکروں کو حملے کیے گئے تھے، لگتا ہے وہ بھوت کافی حد تک پاسداران انقلاب سے اتر گیا۔ لیکن وہ اب جو ہے ایک سیز فائر کی تلاش میں ایران نظر آ رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ پاسداران انقلاب یہ بیان دے رہے ہیں کہ اگر جنگ برسوں بھی چلی تو ہمارے میزائل برسوں چلیں گے، لیکن سب کو پتہ ہے میزائل کا ایک سٹاک ہے۔
ایک حد تک وہ میزائل چل سکتے ہیں، میزائلز کا ایک سٹاک ہے، جیسے ایئر ڈیفنس کا بھی ایک سٹاک ہے، لامحدود ایئر ڈیفنس نہیں ہو سکتا، ایسے ہی میرے خیال میں یہ میزائلز کا بھی ایک سٹاک ہے جس کا سب کو اندازہ ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر میزائلز کا سٹاک کم نہ ہو رہا ہوتا تو حوثیوں کو میدان میں کیوں لاتا ہے ایران؟ ایران کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا اپنا سٹاک جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، لہٰذا وہ حوثیوں کو میدان میں لایا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح جنگ کو جلدی ختم کیا جا سکے۔ ان کی شرائط پہ باب المندب بھی بند، کیونکہ اپنائے ہرمز کے بند ہونے سے شاید ایران کو یا پاسداران انقلاب کو یہ لگا کہ ان کا وہ لیوریج یا وہ نئی دباؤ بن رہا دنیا پہ آبنائے ہرمز بند کرنے کا جو وہ چاہتے ہیں، بلکہ الٹا ان پر روز بمباری ہو رہی ہے اور آبنائے ہرمز کی بندش ان کے لیے کوئی آسانیاں نہیں پیدا کر رہی، تو انہوں نے باب المندب بند کیا کہ شاید اس کے نتیجے میں کوئی آسانیاں پیدا ہو جائیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد دنیا ایران پر بمباری کا انتظار کر رہی ہے کہ ہو جائے اور ہو جائے اور ہو جائے، تو اب باب المندب بند کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے باب المندب پر بھی لڑائی ہوگی اور حوثیوں کے خلاف بھی لڑائی ہوگی، اس بار کوئی حوثیوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، مجھے لگتا ہے حوثیوں کے خلاف بھی لڑائی کا پورا اس وقت سعودی عرب نے تیاری کی ہوئی ہے۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے سعودی عرب نے حوثیوں کی ناکہ بندی بھی کی ہوئی ہے، یہ بھی درست ہے کہ اس دفعہ سعودی عرب حوثیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ شاید اسی لڑائی کے دوران وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اسرائیل نے حزب اللہ کو ختم کیا ہے لیبنن میں اور بہت کمزور کیا ہے اس لڑائی کے دوران، سعودی عرب کو حوثیوں کو کمزور کر کے ختم کرنا چاہیے۔ اس سے بہترین موقع حوثیوں کو ختم کرنے کا نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی ایران سے کمک بھی بند ہے، اور ان کی ناکہ بندی کر کے ان کو ایران سے کوئی چیز آنے نہ دی جائے تو اندر ان کے پاس جو سٹاک ہے اس سے وہ جتنا بھی دفاع کرنا ہے کر لیں، لیکن ایک لڑائی حوثیوں سے فائنل لڑنے کا ایسا لگتا ہے سعودی عرب نے تیاری کر لی ہے۔ پاکستان اس میں ہوگا، امریکہ اس میں ہوگا، شمالی لینڈ کی طرف سے اسرائیل بھی اس میں شامل ہوگا، تو اس بار حوثیوں کے خلاف بھی ایک بڑا اتحاد ہمیں نظر آ رہا ہے، اور حوثیوں کے خلاف بھی لڑائی جو ہے وہ اگلے 48-72 گھنٹے میں ہمیں شروع ہوتی نظر آ سکتی ہے۔